अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह और अगली दोपहर यूं गुजर गई कि पता ही न चला। पथरा जाया के आसमान पे सरे शाम ही सियाह बादल इकट्ठे होने लगे। उनके गरजने की आवाज़ें ऊंचे महलों में रहने वालों को अपने आरामदह लिविंग रूम्स में भी वाज़ेह सुनाई दे रही थीं। आज रात बारिश खुल के बरसनी थी। ये था वान फाते की रिहाइशगाह भी बार बार बिजली की चमक से रोशन होती, फिर अंधेरा छा जाता। अंदर स्टडी में वो अपनी मरकजी कुर्सी पे बैठा था। वो सामने बैठे सिकंदर और जोलियाना को धीमे लहजे में जो बात बता रहा था, उसे सुन के जोलियाना ने कोई तासुर नहीं दिया। अलबत्ता सिकंदर बुदक के खड़ा हुआ। क्या मतलब? उसने बेयकीनी से बाप को देखा। तालिया मुराद हमारे घर आ रही है, वो हमारे साथ डिनर करेगी। तालिया फैमिली है सिकंदर। तालिया फैमिली नहीं है, वो दबा दबा सा गुर्राया। उसके नोमर चेहरे पे गुस्सा सुर्खी फैला रहा था। सिकंदर, वो इतने ही तहम्मुल से बोला, वो हर बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ी होती थी। ये उसका बुरा वक्त है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगा है। हम उसको अकेला कैसे छोड़ दें? डैड, आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उसने हमारी माँ का कत्ल किया है। सारा मीडिया यही कह रहा है। मीडिया तो ये भी कहता है कि मैं एक बुरा हुक्मरान हूँ। क्या तुम इन बातों का भी यकीन कर लेते हो? उसके अंदाज में अब के बरहमी दर आई। सिकंदर चुप हो गया। फाते ने जोलियाना की तरफ चेहरा मोड़ा। क्या तुमने सिकंदर को नहीं बताया? सिकंदर ने चूक के उसे देखा। क्या? जोलियाना खंखारी, फिर सिकंदर की तरफ देखा। डैड ठीक कह रहे हैं, तालिया ने मामा का कत्ल नहीं किया था। जो केक वो भेजती थी वो मैंने खुद देखे थे, उन पे आइसिंग नहीं होती थी और जहर आइसिंग में था, केक में नहीं। आइसिंग कोई बाद में छिड़कता था। सिकंदर चंद लम्हे उलझन से उसका चेहरा देखता रहा, फिर फाते की तरफ रुख किया। कौन? देखो सिकंदर, तुम्हारी मामा के एक पुराने मुलाजिम का आज सुराग मिला है। वो जानता है कि तालिया बेगुनाह है। वो गवाही देगा और तालिया बरी हो जाएगी। ये इतना सिंपल है। सिकंदर ने दोनों अब्रू सवालिया अंदाज में उठाए। यानी तालिया मुराद बेकसूर है और असल गवाह सामने आने वाला है? हाँ, मैं जोलियाना नहीं हूँ डैड, जो मैं इस बात का यकीन कर लूँगा। वो एकदम फुंकारा। ये तालिया मुराद की कहानियों में से एक है। उसके पास बहुत पैसा है, वो किसी को भी खरीद सकती है। सिकंदर, फाते ने गहरी सांस लेकर उसको पुकारा। उसने मेरी माँ का कत्ल किया है, मैं बस यही जानता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं तमीज़ से इस डिनर में बैठूँ तो मैं बैठ जाऊँगा, मैं इसको बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद न रखें कि मैं इस कहानी में आऊँगा। वो पैर पटक के उठा और तेज़ी से बाहर चला गया। बादल ज़ोर से गरजे और खिड़कियों के बाहर बिजली चमकी। अगले ही पल स्याही फिर से छा गई। फाते ने अफसोस से उसको जाते देखा। इसको क्या हो गया है? क्या अब आप तालिया को नहीं बुलाएंगे? जोलियाना ने तजब्जुब से पूछा। जाहिर है मैं उसे बुलाऊंगा। तालिया फैमिली है और हमारे घर में उसकी हमेशा जगह रहेगी, वो मजबूत लहजे में कहते हुए उठा तो जोलियाना मुस्कुरा दी। मुझे तालिया मुराद थोड़ी बहुत याद है, मुझे वो हमेशा अच्छी लगती थी, वो सादगी से बोली तो फाते मुस्कुरा दिया। इधर सिकंदर अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के गुस्से से अंदर दाखिल हुआ तो देखा स्टडी चेयर पे अशर रिलैक्स अंदाज में बैठा है, जीन्स पे जर्सी शर्ट पहने। वो हाथ में सिकंदर की गेंद घुमा रहा है। सिकंदर ने दरवाज़ा बंद किया और बिगड़े तासुरात के साथ बेड के किनारे बैठा, कुशन को ठोकर मारी। तो ये सच है, तालिया मुराद आज डिनर हमारे साथ करेगी? अशर गेंद को देखते हुए बोला तो सिकंदर ने उसे घूरा। डैड को नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो उनका ब्लाइंड स्पॉट है। तुम उसे नहीं जानते, मैं जानता हूँ। उसने गेंद रखी और संजीदा आवाज़ में उसे समझाने लगा। तुम्हारे डैड ज़िंदगी के इस हिस्से में बहुत अकेले हैं। उनको तालिया की सूरत में एक लाइफ पार्टनर मिल रहा है और इसमें कोई बुराई ना होती अगर वो काका का कत्ल ना कर चुकी होती। आप सारा वक्त मुझे ही बोलते रहते हैं, डैड को समझाते क्यों नहीं हैं? वो जिद होके बोला। अशर ने गहरी सांस लेकर शाने उचकाए। तुम्हारे डैड समझाने की हदूद से निकल गए हैं। ये लड़की ख़तरनाक है सिकंदर। ये तुम्हारे डैड को नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई है। मैं बता रहा हूँ, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। वो अफसोस से कहता उठ खड़ा हुआ। वरना तुम हर दूसरी शाम उसके साथ एक ही मेज़ पे डिनर करने पे मजबूर हो गए। अशर चला गया और सिकंदर दरवाजे को घूरता रहा। जिस वक्त दातिन उसके अपार्टमेंट में दाखिल हुई, लिविंग रूम की खिड़कियों के बाहर शाम उतरती दिखाई दे रही थी।
बिजली वक्फे वक्फे से चमक रही थी। दरवाजे का कॉम्बिनेशन कोड उसे मालूम था। तालिया ने पहले से बता रखा था। वो अंदर आई, अपना बैग सोफे पे डाला, तालिया की तलाश में नजरें इधर उधर दौड़ाईं, फिर देखा बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। तालिया, ताल, वो जो मगन सी उसे पुकारती अंदर आ रही थी, चौखट पे ठिठक के रुक गई। तालिया ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी। मिरर की सफ़ेद वेंटी लाइट्स रोशन थीं। उनकी तेज़ रोशनी में वो कोई सफ़ेद मोहरत लग रही थी। वो बालों के जूड़े में पिने लगा रही थी। आवाज़ पे पलटी। उसे देख के दातिन मुतहय्यर रह गई। वो सफ़ेद और सिल्वर इंडियन साड़ी में मलबूस थी। साड़ी के आस्तीन कलाइयों से ज़रा पीछे तक आते थे। बालों का ढीला जूड़ा बनाए, छोटी घुंघरियाली लटें गालों पे गिराए, वो गहरा काजल लगाए तैयार थी। गर्दन में हीरों का नाजुक नेकलेस पहन रखा था और कानों में सुर्ख याकूत जुड़े बुंदे थे। दातिन को देखकर वो उदासी से मुस्कुराई। तुम कितनी हसीन लग रही हो तालिया, पतली होके तुम भी अच्छी लगती हो। वो मुस्कुरा के आईने की तरफ बढ़ गई, फिर ब्रश पे ज़रा सा पाउडर उठाया और गाल की ऊंची हड्डी पे फेरने लगी। तुम फाते के घर जा रही हो? दातिन आहिस्ता से उसके अकब में आ खड़ी हुई। तुमने मीशा को चेक किया? हाँ, दातिन की आवाज़ में मायूसी थी। सॉरी तालिया, लेकिन इसके बारे में कोई काबिल गिरफ्त बात नहीं मालूम हुई। वो वही है जो वो खुद को कह रही है, एक सिंगल मदर, एक फोटोग्राफर और टीचर। लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं। तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। उसके फाइनेंशियल्स, उसका शिनाख्ती कार्ड। तालिया के माथे पे बल पड़े। सब चेक किया है, सब साफ है। वो एक सादा और बेगुनाह औरत है, वो कोई कॉन वुमेन नहीं है। तालिया उसकी तरफ घूमी और संजीदगी से बोली, वो बहुत होशियार है, दोबारा चेक करो, कुछ मिल जाएगा। दातिन ने मलाल से उसे देखा और गहरी सांस भर के रह गई। तालिया ने पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तालिया, तुम्हारे पास मीशा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्या फाते तुम्हारा यकीन करेगा? तालिया ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर निकल गई, शायद उसके पास जवाब नहीं था। ध्यान से जाना तालिया, आज मौसम ख़राब है। मगर तालिया ने नहीं सुना था। वो सुनने की हुदूद से बाहर थी। वान फाते की रिहाइशगाह सिरी पर धाना जैसी न थी, बस एक बड़ा सा बंगला था जिसके चारों अतराफ वसी वारीज लान बना था। फ्रंट पे एक नीला ताला भी था जिसके साथ उस वक्त एक कुर्सी रखी थी और वान फाते उस पे बैठा था। फ्रंट पे एक नीला तालाब भी था जिसके साथ उस वक्त एक कुर्सी रखी थी और वान फाते उस पे बैठा था। वो सफ़ेद शर्ट के आस्तीन पीछे मोड़े टेक लगाए बैठा सियाह आसमान को देख रहा था। जब कार अंदर दाखिल हुई, वो मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ। वो सीधी उसकी तरफ आई, थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी सी खुश। वो मिली जुली कैफियत का शिकार लगती थी। सफ़ेद साड़ी में मलबूस वो इस स्याह रात में धमक रही थी। वो चंद कदम आगे बढ़ा, चंद कदम वो करीब आई, यहाँ तक कि दोनों स्विमिंग पूल के किनारे एक दूसरे के आमने सामने आ रुके। खुश आमदीद, मुझे खुशी है कि तुम आ गई। वो उसे देख के गहरी सांस लेकर बोला। तालिया ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। आपको शक था मेरे आने पे? शक नहीं था, डर था। लेकिन आपने ही कहा था कि कुछ लोगों को अनलव करना आसान नहीं होता। वो मुस्कुराई। उसके गाल पे नन्हा सा घड़ा बना। इसके कानों के सुर्ख याकूत चमके। तालाब की सतह पे पड़ती रोशनी तालिया के चेहरे से टकरा के उसे मज़ीद रोशन बना रही थी। वैसे रिकॉर्ड के लिए क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किन लोगों की बात कर रहे थे आप? वो धीरे से हंस दिया। मैं तुम्हारी बात कर रहा था, तालिया मुराद की, जिसे अनलव करना आसान है, न भुलाना। इसे महसूस हुआ कि उसकी हथेलियां नम हो रही हैं, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराती रही। वस्त लॉन के वो दोनों चमकते हुए पोल के किनारे खड़े थे, आसमान के तारों और पोल के पानी से बिल्कुल बेनियाज। क्या आप वाकई मुझे भूल नहीं पाए? उसकी आवाज़ में नमी दर आई, आंखें फाते पे जमी थीं। तालिया, तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है? मैं तो कभी नहीं। वो साफ गोई से कह रहा था। हमने अपनी दुनिया में 11 दिन एक दूसरे को जाना था, फिर हम 4 माह के लिए कदीम मलाका चले गए थे, फिर अपनी दुनिया में हम 6 माह के लिए वापस आए और फिर 1 माह हमने कदीम मलाका में गुजारा। इसने फाते का फ़िक्रा मुकम्मल किया। हाँ, और कल कुल मिला के कितना हुआ? 1 बरस भी नहीं। उसने उंगलियों पे गिना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में 1 बरस रहा था शायद, तुम मेरी ज़िंदगी में इसके बाद भी 6 बरस तक रही हो। मैंने एक लंबा अरसा तालिया मुराद की याद में गुजारा है। मैं तुम्हें कई दफ़ा खो चुका हूँ, अब की बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो ठहरा। तालिया का सांस रुक गया। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? गुलाम और शहजादी की हैसियत से, या सुल्तान साज और राजा की बेटी बनके, या फिर बॉस और उनकी बॉडी वुमेन? वो बज़ाहिर मुस्कुरा के बोली, अलबत्ता वो महसूस कर सकती थी कि उसका चेहरा देखने लगा था। नहीं, एक फैमिली बनके। वो अपनायत से बोला, तुम मेरी फैमिली हो तालिया। हाँ ठीक है, वो रिश्ता हमने मजबूरी में जोड़ा था। 6 बरस गुजर चुके हैं, तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है
اور میں پردھان منتری ہوں۔ لیکن اس نے گہری سانس لی۔ ہماری کہانی ان چیزوں سے بالا تر رہی ہے۔ ہم نے زمانوں کا سفر ایک ساتھ کیا ہے۔ تم نہیں تھی تو بات الگ تھی، لیکن اب تم آ گئی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ کہیں جاؤ۔ تالیہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا، آنکھوں میں گلابی پن در آیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم کہیں نہ جاؤ، یہیں رہو میرے ساتھ، میرے گھر کا حصہ بن کے۔ کیا ہم ہر چیز دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک ڈر سا تھا اور وہ یہ محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ڈر ہے؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ مجھے 6 برس اس بات کا خوف رہا ہے کہ تم کہیں چھپ گئی ہو اور ایک دن اچانک سے مجھے ڈاک میں ڈائیورس پیپرز بھجوا دو گی اور مجھے تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں سائن کرنا پڑے گا اور میں تمہیں ایک دفعہ پھر کھو دوں گا۔ اس کے انداز میں بے چارگی تھی، اپنائیت تھی۔ وہ ایک دم پرسکون سی ہو کے ہنس دی۔ اس کے سارے واہمے، سارے خدشات جیسے دور بھاگ گئے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ یعنی تم میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو؟ تالیہ جواب میں کچھ کہنے لگی، لیکن پھر فاتح نے کے عقب میں اس نے دیکھا پول کے دوسرے کنارے پہ ایک ہرن کھڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کی سفید جلد چمک رہی تھی۔ وہ اپنی سبز آنکھوں سے تالیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ تالیہ؟ وہ چونکی، پھر مسکرا دی۔ میں آپ کو اپنا جواب ڈنر کے اختتام پہ بتا دوں گی۔ اوکے، فاتح مسکرا دیا۔ آؤ میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواتا ہوں۔ تالیہ نے اس طرف نظریں موڑی۔ اب وہ ہرن وہاں نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور فاتح کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ سیاہ آسمان اپنے پروں پہ ستارے پھیلائے ان کو خاموشی سے اوپر سے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب بنگلے کی عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ وہ آپس میں کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ کسی بات پہ فاتح ہلکا سا ہنسا بھی تھا۔ سکندر نے کھڑکی سے یہ منظر ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ اس کی رنگت سیاہ پڑ رہی تھی اور ماتھے پہ بل تھے۔ ایڈم بن محمد کا اسٹڈی روم شام ہوتے ہی سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ کھڑکی کے شیشوں سے باہر پھیلتا جامنی اندھیرا دکھائی اور گرجتے بادل سنائی دے رہے تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پہ کھلے لیپ ٹاپس، فونز اور فائلیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ احمد نظام ایک لمبی گفتگو کے بعد اب کھڑے ہو رہے تھے۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ اٹھتے تھکے تھکے سے ایڈم سے پوچھا، کیا وان فاتح نہیں جانتے کہ یہ شخص کہاں رہتا ہے جو مسز اسرا کے ساتھ جیولرز پہ گیا تھا؟ نہیں، انہوں نے میری ای میل کے جواب میں بس اتنا بتایا ہے کہ وہ ایک زمانے میں اسرا کے والد کا ملازم تھا۔ اس کا نام سرمد ہے۔ اس کو کئی دفعہ انہوں نے اپنے گھر آتے دیکھا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اسرا کی موت کے بعد وہ کبھی نہیں آیا۔ میں نے چند لوگوں کو کہہ رکھا ہے، اگر وہ آدمی ملک سے فرار نہ ہو گیا ہو تو جلد ہمارے سامنے ہوگا۔ تالیہ مراد کی بے گناہی صرف وہی ثابت کر سکتا ہے، وہ امید سے کہہ رہے تھے۔ ایڈم اداسی سے مسکرا دیے اور کندھے اچکا دیے۔ وہ اپنے تئیں سب کچھ کر چکے تھے۔ وہ رخصت ہو گئے تو وہ دروازہ بند کر کے لیونگ روم میں آیا۔ اس کا اپارٹمنٹ بالکل خاموش تھا۔ دیواریں، فرنیچر، ٹی وی کی بجھی اسکرین۔ وہ جب بھی اکیلا ہوتا یوں لگتا یہ ساری چیزیں تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے فرصت سے اسے دیکھ رہی ہیں، اس پہ طنز کر رہی ہیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھا، پیر میز پہ رکھ لیے، پھر گردن پیچھے ٹکا کے خاموشی سے چھت کو دیکھنے لگا۔ تالیہ کے بعد اس نے کبھی دوست نہیں بنائے تھے۔ دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے۔ دوست سے قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو بھی وہ دوست نہیں ہوتا۔ اس وقت اسے ایک دوست کی ضرورت تھی، اور اس ساری دولت، شہرت اور عزت کے باوجود ایڈم بن محمد جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا جس سے وہ دل کی بات کہہ سکے، جو اسے جج نہ کرے، جس کے ساتھ وہ خود کو آرام دہ محسوس کرے۔ گھنٹی بجی تو اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کے دروازے تک آیا۔ انٹر کام اسکرین کو دیکھنے کی زحمت بھی محسوس نہ کی۔ وہ جانتا تھا احمد نظام واپس آئے ہوں گے، یقیناً وہ کچھ بھول گئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر وہ اگلا سانس لینا بھول گیا۔ پہلے ابرو تعجب سے اکھٹے ہوئے، پھر بے یقینی سے آنکھیں پھیلیں۔ داتن، اس کے ہونٹوں سے بے آواز نکلا۔ کیسے ہو رائٹر؟ لیانا صابری مسکرائی۔ وہ ویسی ہی تھی، وہی بال، وہی مسکراتا چہرہ، وہی بے نیاز انداز، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بالکل ویسی نہیں تھی۔ آپ کیسے؟ اتنے عرصے بعد؟ ششدر سے ایڈم نے چوکھٹ چھوڑ دی۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اسے روک بھی نہ سکا، وہ اتنا شل تھا۔ میں نے سوچا تمہاری یادداشت واپس آ جائے، پھر آؤں گی۔ وہ طنزیہ کہتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی، وہ متحیر سا اس کے پیچھے چلا آیا۔ میری یادداشت؟ لمحے بھر کو اسے بھول ہی گیا تھا، پھر سر جھٹکا۔ وہ تو بس وہ تو بس اپنے دوستوں کو خود سے دور رکھنے کا بہانہ تھا۔ اگر تم نے وہ سپنا کیا ہوتا تو میں بہت پہلے آ جاتی۔ گھر اچھا ہے تمہارا، کتنا کما لیتے ہو؟ اب وہ گردن موڑ موڑ کے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ وزن کم ہوا تھا، عادتیں نہیں بدلی تھیں۔ ایڈم ایک دم ہنس دیا۔
جیسے آپ اب تک میرے بینک اکاؤنٹس کو کنگال نہیں چکی ہوں گی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں، وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میرے دوست کتنے دولت مند ہیں۔ آپ میری دولت کے لالچ میں یہاں نہیں آئی داتن، آپ میرے لیے آئی ہیں۔ وہ مسکرا کے اس کے سامنے بیٹھا۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میں کتنا خوش ہوں۔ کچھ دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں کتنا اکیلا ہوں، لیکن نہیں، اچھا ہوا جو اتنے سال میں نے جھوٹے دوست نہیں بنائے۔ انسان کے دوست کم ہو تو بھی وہ ایک نعمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ وہ اتنی صاف گوئی سے کہہ رہا تھا کہ داتن نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ تم نے سچ بولنا نہیں چھوڑا ایڈم بن محمد۔ میں سمجھی تھی اب تک اس دنیا سے سب کچھ سیکھ چکے ہوگے۔ اور ایڈم بے اختیار ہنس دیا۔ ایک عرصے بعد اس کے سامنے کوئی آیا تھا جس کے لیے وہ ایک سیلیبریٹی نہیں تھا۔ تالیہ کی بات اور تھی، لیکن داتن کے لیے وہ برابر کا ایک دوست تھا۔ سکندر ان دونوں کو آتے دیکھ کے اندر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ملازم اسے بلانے آیا تو وہ تیوریاں چڑھائے باہر آیا۔ تالیہ اس وقت لاؤنج کے ایک سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی، دوسرے پہ فاتح بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا کے سامنے بیٹھی جولیانا کو تالیہ کے بارے میں بتا رہا تھا، جن دنوں وہ وان فاتح کی چیف آف سٹاف تھی اور کس طرح وہ ہر کرائسس میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی تھی۔ جولیانا مسکرا کے سن رہی تھی۔ اس کے انداز سے تالیہ کا اعتماد بڑھا تھا، اور تب اس نے سکندر کو آتے دیکھا۔ اس نے مسکرا کے سر کے خم سے سکندر کو گڈ ایوننگ بولا۔ وہ بظاہر ایک 18-19 برس کا لڑکا تھا، لیکن اس کے ماتھے کے بل اتنے پکے تھے کہ تالیہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ اس نے فوراً فاتح کو دیکھا۔ فاتح نے سکندر کے انداز کو دیکھ لیا تھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ بہت وقار سے اس کو نظر انداز کر گیا تھا۔ لاؤنج میں ایک دم تناؤ کی سی کیفیت در آئی۔ ایسے میں جولیانا نے فضا کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ مجھے تھوڑا تھوڑا آپ کا ہمارے گھر میں آنا یاد ہے۔ وہ آگے ہو کے بیٹھی، ہاتھ باہم ملائے قدرے شرما کے بولی، مجھے بھی یاد ہے۔ سکندر سرد سا بولا، بالخصوص جب آپ ماما کے انتقال والے دن آئی تھی، شور کی آواز سارے گھر نے سنی تھی۔ تالیہ کی رنگت زرد ہوئی۔ اس نے فاتح کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پہ سکندر آئی تھی، مگر سکندر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تالیہ کی طرف متوجہ تھا۔ ویسے آپ اتنے سال کہاں تھی؟ لہجہ بالکل ٹھنڈا اور سپاٹ تھا۔ میں جہاں تھی اپنی مرضی سے نہیں تھی، وہ مدھم سا مسکرا کے بولی۔ اس عورت میں ایک مقناطیسی قوت تھی، وہ دیکھتی تھی تو سامنے والا خود بخود سب بھول کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ لیکن سکندر کی آنکھوں کی چبھن غائب نہیں ہوئی۔ میں نے سنا ہے آپ نے میری ماما کے سارے نوادرات بیچ دیے ہیں۔ ہاں، وہ اب مجھ سے بہتر کلیکٹرز کی ملکیت ہے۔ میں ان کی حفاظت ویسے نہیں کر سکتی جیسے وہ کریں گے۔ ماحول کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ فاتح خاموشی سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ کنکھیوں سے اسے دیکھتی منتظر تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ٹوکے گا، لیکن اس نے مداخلت نہیں کی۔ بہت مہنگے بکے ہوں گے وہ۔ سکندر کا انداز عجیب تھا۔ بہت؟ اس کی مسکراہٹ اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ آپ خوش ہوں گی؟ میں کورٹ میں ایک کیس کا سامنا کر رہی ہوں، ابھی خوشی منانے کا وقت نہیں ملا، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ وہ جس طرح صوفے کے کنارے بیٹھی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شدید غیر آرامدہ محسوس کر رہی ہے۔ معلوم نہیں آپ کی کب اس سے جان چھٹے گی۔ سکندر کے کچھ بولنے سے پہلے جولیانا تیزی سے بولی، گویا تناؤ کم کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ چھوٹ جائے گی، فاتح نے اسی اطمینان سے کہا۔ ویسے بھی تالیہ ہمت نہیں ہارا کرتی۔ تالیہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اس کی شام بدمزہ ہو چکی تھی۔ میں نے تالیہ کو اس لیے انوائٹ کیا ہے کیونکہ، فاتح اسی نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، تالیہ ہمارے لیے فیملی ہے، اور میں تالیہ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس گھر میں اس کے لیے جگہ ہمیشہ رہے گی۔ سکندر نے محض کندھے اچکا دیے۔ جولیانا نے مسکرا کے سر ہلا دیا، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آتی ہوں۔ ان کو وہیں چھوڑ کے جولیانا وہاں سے نکلی اور داری کی طرف چلی آئی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو میشا کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ بالوں کو ہیئر بینڈ میں باندھتے ہوئے مسکرا کے بولی، آؤ جولی۔ ایمی سو گئی؟ جولی نے پیچھے سے کمرے میں جھانکا۔ میشا نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ ہاں، کیوں، کوئی کام تھا؟ آپ باہر آ جائیں نا، تالیہ آئی ہے۔ پھر وہ ہچکچائی۔ مجھے تالیہ کے آنے پہ کیسا فیل کرنا چاہیے؟ مطلب؟ مجھے لگتا ہے تالیہ اور ڈیڈ شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے والد سنگل ہوں اور آپ کو کسی لڑکی سے ملوائیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا؟ کیا تم خوش ہو؟ میشا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جولیانا نے اس کے ہاتھ تھامے الجھن سے پوچھا، کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ ہاں جولی، تمہیں ایک اچھی لڑکی کی طرح نہ صرف خوش ہونا چاہیے بلکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، دیکھو میں ایک سنگل پیرنٹ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سنگل پیرنٹ ہونا کیسا ہوتا ہے۔ تمہاری ماما کی ڈیتھ کو بھی اتنے سال ہو گئے ہیں، تمہیں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ ہاں، مجھے خوش ہونا چاہیے۔ ویسے بھی مجھے تالیہ اچھی لگتی ہے۔ جولیانا کھل کے مسکرا دی، اور اگر ڈیڈ اس کے ساتھ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ اس کے پیچھے لاؤنج میں تناؤ کی کیفیت ویسے ہی برقرار تھی۔ پھر سکندر نے ایک دفعہ پھر سامنے بیٹھی تالیہ کو مخاطب کیا،
فاتح نے بات کا آغاز پھر سے کرنا چاہا تو سکندر نے اچانک سے بات کاٹی۔ ویسے آپ اس سے پہلے کیا کرتی تھی؟ سکندر وان فاتح کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے برہمی سے اسے تنبیہ کی۔ میں نے صرف ان کی جاب پوچھی ہے، وہ شانے اچکا کے بولا۔ تالیہ مسکرائی، اب کہ یہ مسکراہٹ مصنوعی نہیں تھی، تلخ تھی۔ وہی کرتی تھی جس کے بارے میں اشر نے تمہیں بتایا ہوگا، اور یقیناً بہت کچھ بتایا ہوگا۔ اب کہ فاتح نے قدرے تعجب بری ناراضی سے تالیہ کو دیکھا۔ تالیہ، کیا ہم کسی اور موضوع پہ بات نہیں کر سکتے؟ مگر مجھے لگ رہا ہے کہ سکندر کو مجھ سے بہت سے سوال پوچھنے ہیں، آپ اسے پوچھنے دیں۔ اس کا لہجہ اب کہ زخمی تھا۔ سکندر نے ایک ناراض نگاہ بھاپ پہ ڈالی، پھر کچھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تالیہ نے گلہ آمیز نظروں سے فاتح کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کے گھر میں میرے لیے جگہ ہے۔ کچھ دیر پہلے کی چمکیلی رات کا فسوں اب تک غائب ہو چکا تھا۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں۔ وہ آگے ہو کے بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھا۔ میری زندگی میں تمہاری جگہ کا تعین میں نے کرنا ہے، میرے بچوں نے نہیں۔ ہمیں اپنے فیصلے کسی دوسرے کے مطابق نہیں بدلنے ہوتے، دوسروں کو ان کے فیصلوں کے مطابق خود کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی لیکن خاموش ہونا پڑا۔ راہداری سے میشا اور جولیانا چلتی آ رہی تھیں۔ تالیہ، آپ کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ میشا گرم جوشی سے اس کے قریب آئی۔ تالیہ نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور محض سر کے خم سے سلام کہہ دیا۔ وہ جو تیزی سے آگے آ رہی تھی کہ تالیہ سے مصافحہ کرے، خفیف سی ہو کے وہیں رک گئی، پھر سر جھکا کے سلام کہا۔ بیٹھیے میشا۔ فاتح نے بغور اس کے انداز کو دیکھا اور پھر میشا کی خفت دور کرنے کو کہا۔ تالیہ، یہ میشا ہے، جولیانا کی ٹیچر، اور ہمارے لیے فیملی کی طرح ہیں۔ جی، میں ان کو جانتی ہوں۔ تالیہ کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ درائی۔ فیملی کی طرح؟ واہ، اتنا آسان ہے کسی کو فیملی بنا لینا۔ جی، ہم نمائش پہ ملے تھے۔ میشا سامنے والے صوفے پہ بیٹھی اور مسکرا کے کہنے لگی۔ وہ اخروٹی بالوں کو پونی میں باندھے ہوئے تھی، گلابی باجوک رنگ پہنے، سر پہ سٹول اوڑے وہ سادہ سے حلیے میں بھی کافی دلکش لگ رہی تھی۔ آپ یہاں رہ رہی ہیں مسز میشا؟ تالیہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جولیانا بغور تالیہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ میشا کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ جی، کچھ دن کے لیے۔ اس کی گہری چپتی نظروں کے جواب میں میشا کی نظروں میں صرف اپنائیت اور سادگی تھی۔ یہ سب ایک ناٹک ہے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور فاتح کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا آپ کا سیکیورٹی پروٹوکول آپ کو خونی رشتہ داروں کے سوا کسی اور کو یوں گھر میں ٹھہرانے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ فیصلہ گھر کے سربراہ کو کرنا ہوتا ہے تالیہ، سیکیورٹی آفیسر کو نہیں۔ اب کہ وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا، اسے جیسے تالیہ کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میشا کی خفت میں اضافہ ہونے لگا۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں بس سونے جا رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو جولیانا نے روک دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ڈیڈ نے کہا تھا سب کھانا اکٹھا کھائیں گے۔ میشا متذبذب سی واپس بیٹھی، پھر سفید ساڑی والی لڑکی کو دیکھا جو اسے یوں گھور رہی تھی جیسے اس کے اندر تک اتر جائے گی۔ جی مسز میشا، آپ بیٹھیے۔ تالیہ انہی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی مجھے آپ سے آپ کی فوٹوگرافز کے بارے میں ایک بات پوچھنی تھی۔ ساتھ ہی وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سے ماحول کا تناؤ قدرے کم ہوا۔ فاتح کی ماتھے کی شکنیں بھی ڈھیلی ہوئی۔ میشا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوہ ریئلی؟ آپ کو میرا کام کیسا لگا؟ بہت اچھا۔ کتنے عرصے میں یہ فوٹوگرافز کھینچی تھی آپ نے؟ قریباً 6 ماہ میں، وہ خوش دلی سے بتانے لگی۔ مجھے گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں، میں جہاں کوئی گھوڑا دیکھتی اس کی تصویر کھینچ لیتی۔ انٹرسٹنگ۔ ویسے آپ نے کبھی گھوڑے پالے ہیں؟ میشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے پالے ہیں، وہ نظریں میشا سے ہٹائے بغیر بولی۔ اور جو گھوڑے نہیں پالتا اس کو لگتا ہے سارے گھوڑے ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے دوسری قوموں کے لوگ ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں۔ سارے چائنیز، سارے افریقی ایک سی شکلوں والے لگتے ہیں، لیکن ان میں رہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کی شکل مختلف ہے۔ ایسے ہی ہر گھوڑے کا چہرہ اور جسم مختلف ہوتا ہے۔ مجھے گھوڑوں کی شکلیں یاد رہتی ہیں۔ اچھا، گڈ۔ میشا کو جیسے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ تالیہ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں ویسے ہی ایک سنگاپورین فوٹوگرافر پیٹر ہوانگ کا کام دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سیاہ گھوڑوں کی تصاویر لیتا ہے۔ آپ کی اور اس کی تصاویر میں صرف پس منظر کا فرق تھا۔ گھوڑے ایک سے تھے، ان کے کھڑے ہونے کا انداز تک ایک ہی تھا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں دوسرے فوٹوگرافرز کا کام چراتی ہوں؟ میشا افسوس سے بولی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے سیاہ اور سفید دونوں گھوڑوں کی پہچان ہے۔ تالیہ، فاتح نے تعجب سے تنبیہ کی۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے مگر گفتگو غلط سمت جا رہی تھی۔ ایک ہی گھوڑے کی تصویر دو لوگ بھی لے سکتے ہیں، جولیانا ناگواری سے بولی۔ وہ شام بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ تالیہ کچھ کہنے لگی کہ میشا سنجیدگی سے بولی، پیٹر کے گھوڑے کا نام رزالی ہے اور پیٹر میرا اچھا دوست اور استاد رہا ہے۔ میشا نے فون پہ بٹن دبائے اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے کی۔
یہ پیٹر کھڑا ہے میرے ساتھ اس کی نمائش پہ، وہ مجھے گائیڈ کرتا رہتا ہے، آپ اس سے بھی پوچھ سکتی ہیں، میں نے صرف اس کے گھوڑے کی تصاویر بنائی ہیں، اس کا کام نہیں چرایا۔ وہ سنجیدگی سے وضاحت دے رہی تھی۔ فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تالیہ کا چہرہ سپاٹ تھا، اس نے محض شانے اچکائے۔ آپ نے اپنا ہوم ورک کر رکھا ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تالیہ، آپ شاید مجھے پسند نہیں کرتی، میشا ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، یا آپ کو میری طرف سے کوئی غلط فہمی ہے شاید۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کی شام تلخ ہو رہی ہے، میں اب سونے جاتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، مجھے ویسے بھی یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں صبح یہاں سے اپنی بیٹی کے ساتھ موو کر جاؤں گی۔ آپ اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیں، کیونکہ اللہ شاہد ہے میں نے ہمیشہ آپ کی حمایت کی ہے۔ وہ باوقار انداز میں اپنی صفائی دیتے ہوئے سب کو شب بخیر کہہ کے مڑ گئی۔ میری حمایت؟ تالیہ نے ابرو اٹھایا، اس کے تاثرات ویسے ہی تھے۔ میشا گہری سانس لے کر پلٹی، جیسے اب اس کے تفتیشی انداز سے تنگ آ گئی ہو، لیکن مہمان ہونے کی وجہ سے لحاظ کر رہی ہو۔ آپ جولیانا سے پوچھ سکتی ہیں، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جولیانا عدالت میں آپ کے حق میں گواہی دے؟ فاتح نے بے اختیار پیشانی کو چھوا، ہر شے جیسے تل پٹ ہو کے رہ گئی تھی۔ عدالت؟ تالیہ نے چونک کے فاتح کو دیکھا۔ مسز میشا، آپ ریسٹ کریں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ فاتح کے کہنے پہ میشا سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی، لیکن تالیہ مراد اپنی نشست پہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی فاتح؟ جولیانا نے ایک ناراض نظر تالیہ پہ ڈالی اور اٹھ کے میشا کے پیچھے چلی گئی۔ تالیہ، کیا میں تم سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ وہ جو اب تک خاموشی سے ضبط کر رہا تھا اٹھتے ہوئے بولا اور اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے کی جھری سے سکندر نے ان دونوں کے بگڑے تاثرات کے ساتھ اسٹڈی کی طرف جاتے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ وہ دونوں اسٹڈی میں آئے تو تالیہ برہمی سے بولی۔ وہ اس کی طرف گھوما اور اس سے زیادہ تلخی سے بولا، یہ کس طرح کا سلوک تھا تالیہ؟ میں تمہیں اپنی فیملی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں اور تم؟ مجھے آپ کی فیملی کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آپ کو بچانے کی ایک کوشش کرنا چاہتی تھی۔ یہ عورت، اس نے ہاتھ سے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا، یہ عورت فراڈ ہے، کون ویمن ہے۔ آپ کو دعوت تھا کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہونے والی عورتوں کی نیت سمجھ جاتے ہیں۔ آپ کی وہ حس اب بیکار ہوتی جا رہی ہے۔ یا اللہ، اس بیچارے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے ماتھے کو چھوا۔ ہم اس کو 2 سال سے جانتے ہیں، وہ کوئی فراڈ نہیں ہے، وہ میری بیٹی کی ٹیوٹر ہے، برے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور وہ ایک بہروپیہ ہے اور آپ کو نقصان دینے کے لیے آپ کی زندگی میں داخل ہوئی ہے۔ اس کی سیکیورٹی کلیئرنس بہت دفعہ ہو چکی ہے، ایسی کوئی بات ہوتی تو سامنے آ جاتی۔ بجلی زور کی کڑکی ایسے جیسے دور کہیں کسی کے دل پہ گری ہو۔ یعنی میری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ تم یہ بات کس بنیاد پہ کر رہی ہو؟ وہ آپ کے گہری سانس لے کر بولا، اگر یہ عورت واقعی فراڈ ہے تو اس کی پوری تفتیش کی جائے گی۔ مجھے کوئی ٹھوس وجہ دو، ورنہ میں کیسے ایک مظلوم عورت کو مشکوک قرار دے کر سیکیورٹی ایجنسیوں کو اس کے پیچھے لگا دوں؟ مطلب وہی نا، تالیہ کے کول پہ آپ کو یقین نہیں ہے، وہ بے بسی برے غصے سے بولی۔ وہ دونوں اسٹڈی کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے، دونوں کے چہرے تلخ تاثرات کی آماج جگہ بنے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے شیشے پہ بارش کے قطرے ایک دم تڑتڑاتے ہوئے گرنے لگے۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ کوئی فراڈ ہے؟ کیونکہ اسے ذوالکفلی نے بھیجا ہے۔ تالیہ مراد کے سانچے پہ تراش کے تاکہ اسے آپ کی زندگی میں داخل کر سکے۔ کیا تم نے ذوالکفلی سے اس بارے میں پوچھا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اور ظاہر ہے اس نے انکار کر دیا، لیکن میں جانتی ہوں یہ اسی کا کام ہے۔ فاتح نے ملال سے سر جھٹکا۔ کھڑکیوں پہ برستی بوندوں کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ تم 6 سال پہلے والے دور میں جی رہی ہو جب ذوالکفلی ہمارا دشمن تھا۔ تم یہ بات تب کہتی تو میں مان جاتا، لیکن اب اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ تالیہ بے بسی برے غصے سے اسے دیکھے گئی۔ اس کی چمکیلی شام کو کسی نے جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ آپ کو نہیں ماننا، آپ نہ مانیں، مگر مجھے بتائیں میشا کیا کہہ رہی تھی؟ وہ جولیانا کی بات کر رہی تھی۔ فاتح نے سر جھٹکا اور میز کی دوسری جانب آیا۔ ایک کھڑکی کھلی تھی، اس سے پانی اندر آ رہا تھا۔ جب وہ کیک آتے تھے تو جولیانا انہیں دیکھتی تھی، ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی، یعنی آئسنگ بعد میں چھڑکی جاتی تھی۔ وہ کھڑکی بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ یک ٹوک اسے دیکھ رہی تھی۔ اور آپ خاموش رہے؟ اس نے مجھے بھی بہت عرصے بعد بتایا تھا، اور جولیانا نفسیاتی طور پہ بہت کمزور ہے، وہ کبھی عدالت جا کے گواہی نہیں دے سکتی، اور اگر وہ یہ بیان بھی دے تو میڈیا اس کو اتنے برس خاموش رہنے کی بہت بری سزا دے گا، وہ خبروں کا مرکز بن جائے گی، وہ اس سب کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ میری بیٹی ہے تالیہ، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جولیانا میرے لیے گواہی دے، میں اتنی ظالم نہیں ہوں، لیکن آپ خاموش رہے میرے سامنے۔ آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ وہ بے یقین تھی۔ کیونکہ ضروری نہیں تھا، جب اس نے گواہی نہیں دینی تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ تالیہ نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔
آپ نے تالیہ کو بچانے کی کوشش کب کی ہے؟ باہر بار بار بجلی چمکتی، سارا لان روشن ہو جاتا اور پھر وہیں اندھیرا چھا جاتا۔ روشنی کی زندگی بہت کم تھی۔ اوہ، تم واقعی ایسا سمجھتی ہو؟ فاتح کو اس کی بات سے جیسے دھکا سا لگا۔ جب سلطان نے اس ننھے بچے کو مارا تھا تو کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں بچاؤں؟ کیا میں نے تمہارے لیے چابی حاصل نہیں کی تھی؟ آپ نے وہ سب اپنے لیے کیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ نے یان سوفو سے کیا سودا کیا تھا۔ فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے؟ نہیں۔ آپ ہمیشہ میرے علم میں لائے بغیر فیصلے کر لیتے ہیں فاتح۔ میرے باپ سے سودا کرنا ہو یا یان سوفو سے، آپ مجھے بتانا ضروری ہی نہیں سمجھتے۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا اس کے مطابق خود کو بدلے۔ یان سوفو ٹھیک کہتی تھی، آپ خود غرض ہیں۔ کیا صرف میں ہوں جو ہر بات نہیں بتاتا؟ جب تم ایڈم کی دوا کے لیے اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہتی تھی تو کیا تم نے مجھے بتایا تھا؟ اس بات سے آپ کا تعلق نہیں تھا، جولیانا والی بات سے میرا تعلق تھا۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، لیکن آپ مجھے کبھی نہیں بچائیں گے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک میں کم عقل ہوں جو آپ کو اس عورت سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھینک یو، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ میں 2 دفعہ الیکشن جیتا ہوں اور تب میرے ساتھ تم نہیں تھیں۔ بارش اتنی زور سے برس رہی تھی کہ گویا پانی دیواریں توڑ کے اندر آ گھسے گا۔ وہ چند لمحے سے غم اور غصے سے دیکھتی رہی۔ وہ بھی ایسی ہی شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے، نہ آپ کو میری ضرورت ہے، کیونکہ تمہارے لیے میں ہمیشہ ایک ایسا سیاستدان رہا ہوں جو تمہاری پیٹھ پیچھے لوگوں سے سودے کر لیتا ہے۔ وہ تلخی سے بولا۔ باہر برستی بارش کی آوازوں میں بادلوں کی گرج بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب ایسا ہی کرنا تھا تو مجھے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اچھا کیا مجھے بلا لیا۔ میرے لیے فیصلہ آسان ہو گیا، وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آج کی شام کے اختتام پہ میں آپ کو اپنا جواب دے دوں گی، تو میرا جواب بھی سن لیں، وہ زخمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میری زندگی میں بھی فاتح آپ کی اب جگہ نہیں رہی، ہمارے درمیان وقت آ چکا ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنی سفید ہیلز پہ الٹی گھومی، دروازے کا ہینڈل گھما کے کھولا، پھر کچھ سوچ کے گردن موڑی۔ میں آپ کو ڈیورس پیپرز بذریعہ ڈاک نہیں بھیجوں گی، خود لے آؤں گی، سائن کر دیجئے گا۔ تم ایک دفعہ پھر حالات کا سامنا کرنے کے بجائے فرار اختیار کر رہی ہو، جیسے تم ہمیشہ کرتی ہو۔ وہ بھی اتنی ہی تلخی سے بولا۔ تالیہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، مگر اس نے ان کو رگڑ دیا۔ باہر سیڑھیوں کے قریب جولیانا اور سکندر سر جوڑے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کی اونچی آوازیں بارش کے شور میں بھی سن لی تھیں۔ تالیہ بیرونی دروازے کی طرف جاتے جاتے ان کے قریب رکی۔ میں جانتی ہوں کہ تم سمجھتے ہو میں نے تمہاری ماں کا قتل کیا تھا۔ سکندر کو دیکھ کے وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی۔ میری طرف سے تم کیا بلکہ سارا ملک بھی یہ سمجھتا رہے تو تالیہ مراد کو فرق نہیں پڑتا۔ فائن بائی می۔ سکندر لاجواب سا ہو گیا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کہہ نہیں سکا۔ وہ پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ اور تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی گولڈ ڈگر ہوں؟ اس نے اب کے سنجیدگی سے جولیانا کو دیکھا، جو تمہارے ڈیڈ کی زندگی میں داخل ہو کے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ مگر بے فکر رہو، تمہارے ڈیڈ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے باپ کے پاس نہیں تھا۔ جانتی ہو میرے باپا کون تھے؟ جولیانا جو بس اسے دیکھ رہی تھی، نفی میں سر ہلا کے رہ گئی۔ میرے باپا اپنے ملک کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھے، اور جب وان فاتح اس اجنبی ملک میں گئے جہاں کوئی ان کو نہیں جانتا تھا تو وہ میرے باپا کے پاس ملازمت کرنے لگے۔ اس نے انگوٹھی والی انگلی سے سینے پہ دستک دی۔ میرے باپا کے پاس؟ وان فاتح کو اس اجنبی ملک میں شناخت میرے باپا نے دی تھی۔ امریکہ میں؟ جولیانا سانس روکے آنکھیں تحیر سے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے ڈیڈ سے پوچھ لینا، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا نا، تمہارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں زندگی میں پہلے نہیں دیکھ چکی۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی۔ اب وہ مزید ایک لمحہ اس گھر میں نہیں رک سکتی تھی جس کے مکینوں کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ سارے فیصلے آسان ہو گئے تھے۔ اس نے کہا، ڈیورس پیپرز؟ جولیانا ابھی تک ہکا بکا تھی۔ ان دونوں نے اسٹڈی سے آتی لڑائی کا اختتام بہت واضح سنا تھا۔ کیا ڈیڈ اور تالیہ نے شادی کر لی تھی؟ ایش نے کہا تھا ایسا کچھ ضرور ہوگا ان کے درمیان، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو فکر نہ کرو، وہ ختم ہونے والا ہے۔ سکندر نے تسلی آمیز انداز میں گہری سانس لی۔ جولیانا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تالیہ تو چلی گئی تھی، لیکن ان کے گھر کا ماحول مگدر ہو چکا تھا۔ باہر بارش اسی طرح تڑا تڑ برسے جا رہی تھی۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔